बारामुल्ला में उड़ी सेक्टर के हथलंगा इलाके में गुज़िश्ता रोज़ हुए इनकाउंटर के बाद फौज ने गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया है। फौज ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ फौज ने 3 दरअंदाजों को हलाक करके उनके कब्जे से भारी मिक़दार में हथियार, गोला बारूद और दिगर मवाद बरामद किया था। मकामी लोगों ने कहा कि ये इलाका सरहद पर वाक़ होने से इंतज़ामिया यहाँ तक पहुँचने से कासिर है, ताहम फौज हर मुश्किल वक्त पर उनकी मदद के लिए मौजूद रहती है। इन्होंने कहा कि दोनों मुमालिक के बीच जंगबंदी पर रजामंदी के बाद इन्हें कुछ राहत मिली है। उधर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान सरहद के उस पार से दरअंदाजी की कोशिशों में काफी इजाफा हुआ है। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी है, पिछले कुछ अरसे से उसमें कुछ इजाफा हुआ है। रजौरी और पुंछ के सेक्टर में बहुत सारी कोशिशें इन्फिल्ट्रेशन की न सिर्फ हुई बल्कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई भी वहाँ से जो बाद में एनकाउंटर में कन्वर्ट हुई। और रजौरी और पुंछ के खासतौर पे थाना मंडी के एरिया में, नौशहरा के एरिया में अभी तक कम से कम 4 एनकाउंटर ऐसे हो चुके हैं जो इन्फिल्ट्रेशन करके ग्रुप पार से आए थे और उनके साथ एनकाउंटर में काफ़ी आतंकी जो काफ़ी दहशतगर्द मारे गए। उसमें जाहिर है कि ये पिछले 2 महीने के अंदर को लगभग 4 एनकाउंटर अभी तक हो चुके हैं। तो ये देखें, अगर इधर रजौरी पुंछ के अलावा अगर कुपवाड़ा बारामूला का एरिया देखें तो उड़ी में कुछ एक्टिविटी रही, गुरेज और मच्छल में कुछ एक्टिविटी रही। और इसके चलते इस तरफ जो अटेम्प्ट हुए उसमें मच्छल सेक्टर से ग्रुप क्रॉस करके आया था, बाद में एक एनकाउंटर के अंदर बांडीपुर के अंदर पूरे का पूरा ग्रुप मारा गया था। उसके बाद भी जो इस तरह की एक्टिविटी कुछ एक एरियाज़ में बारामूला और कुपवाड़ा के एलओसी के ऊपर हुई, तो उसको देख के ये लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए बेहद कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है पहले से बढ़ाई जाए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान मौसम सरमा से कबल ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंटों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा कि फ़ौज व दीगर सिक्योरिटी एजेंसियाँ पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए अलर्ट है। बिल्कुल हो रही हैं और पहले से ज़्यादा होने के इम्कान है। हमारी बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह सतर्क है, सब तरह के इंतजाम सुरक्षा के बॉर्डर के साथ किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जो भी हरकत होगी उसको पूरी तरह नाकाम किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सीनियर सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारिगामी ने सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर शदीद तनकीद की। तारिगामी ने कहा कि मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने से कबल मुनासिब तरीक़ेकार को अमल में नहीं लाया गया। इन्होंने कहा कि कोई भी शक हुकूमत को इजाज़त नहीं देती कि मुलाजमीन को अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के दिफा के लिए मौका दिए बगैर उन्हें बरतरफ कर दिया जाए। उन्हें मुलाजिमों को निकाला। मेरे यार, मेरा मुल्क एक कानून के तहत चल रहा है, एक अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड नहीं किया गया। अगर एक मुलाजिम को, अगर आप किसी भी शहरी को सज़ा देना चाहते हैं, उसके लिए लेट डाउन प्रोसीजर है। वो लेट डाउन प्रोसीजर मिनिमम ये है हमारे मुल्क में, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो उसे मौका दो अपने दिफा में कुछ कहने का। गिव हिम द राइट ऑफ हियरिंग which has not been given. That is why it is illegal, it is unconstitutional. जम्मू में भारी तादाद में आशा वर्कर्स ने अपने देरीना मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से आए आशा वर्कर्स ने माहाना मुआवजे में इजाफा और उनकी मुलाजिमतों के रेगुलराइजेशन के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। ये मुजाहरा सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारिगामी की क़यादत और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के बैनर तले किया गया। तारिगामी ने कहा कि कोरोना बहरान के बीच अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए दर्जनों आशा वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ने उनकी खिदमत को यकसर फरामोश कर दिया है। इन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में आशा वर्कर्स को माहाना 10,000 रुपए अदा किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्हें महज 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इंडिया ने खुद माना है कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इन्होंने कोविड में कई सैकड़ों हमारी बहनें हैं जिन्होंने अपनी जान भी दे दी। घर घर जाकर ये अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है जो इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको दर्जा मिलना चाहिए एक वर्कर का, और इनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।
اور اس کے علاوہ جو پورے اسکیم ورکرز جس میں آنگنواڑی ورکرز، ہیلپرز اور اس کے ساتھ ہی جو مڈ ڈے میل ورکرز ہیں، ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کا ایک جاب سیف گارڈ کیا جائے، انہیں پرماننٹ جاب ملنا چاہیے۔ وہیں کپواڑہ ضلع میں آشا ورکروں نے سی ایم او کپواڑہ کے آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ اس میں آشا ورکروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ وہ آشا ورکروں کے ماہانہ مشاہرے میں اضافہ کرے۔ انہوں نے دیگر مطالبات کو بھی پورا کرنے کی مانگ کی۔ ضلع کرگل میں سینکڑوں کیجول لیبرز نے جاب ریگولرائزیشن کی مانگ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ وہ 10 برسوں سے نوکری کر رہے ہیں لیکن انہیں ریگولرائز نہیں کیا گیا۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے اس احتجاج کا انعقاد کیا۔ کے ڈی اے نے کہا کہ یو ٹی انتظامیہ کیجول لیبرز کے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سری نگر کے کئی پرائیویٹ اسکولوں نے والدین سے نئے داخلے کے تحت سالانہ فیس کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسکولوں نے ٹیوشن فیس میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ایک معروف مشنری اسکول نے ٹیوشن فیس میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کی ایک کاپی نیوز 18 اردو کے پاس موجود ہے۔ والدین نے نجی اسکولوں کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور محکمہ تعلیم اور فیس متعین کرنے والی کمیٹی سے فوری طور پر اس معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں، قطعی یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اسکول بچوں کے فیسز کو چارج نہیں کرو، لیکن بس فیس یا اینول فیس جیسی چیزوں کو ابھی فوری طور پر آپ نے ایگزیمپٹ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر صاف انداز میں جب گورنمنٹ نے اور ہائی کورٹ ڈائریکشنز آئی تھی تو صاف کر دیا گیا تھا کہ اینول چارجز کو روکا جائے۔ جو نامی گرامی سکول ہے، معروف سکول ہے، ان کے نام میں لینا نہیں چاہوں گا، وہ یہ چارج کرتے تھے اور وہاں پہ لائنیں بھی بٹھایا کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ ان کے والدین سے انٹرویو نہ کیا جائے، لیکن ویسا بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ جو اینول فیس ہے، اب یہ سلسلہ پھر سے شروع ہوا۔ کووڈ میں تھوڑا سا بند ہوا تھا اور بالکل ہی بند نہیں ہوا تھا، اس میں کئی چور دروازے لگے ہوئے تھے جہاں سے یہ ہو رہا تھا، لیکن اب پھر سے اب تو کھلے عام یہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی ہم کووڈ سے باہر آئے نہیں ہیں۔ کورٹ کی طرف سے کوئی ایسی ڈائریکشن پھر دوبارہ نہیں آئی ہے کہ جو انہوں نے پہلا آلریڈی آرڈر نکالا ہے اس کو ہم نے کلوز کیا ہے، کیونکہ آرڈر ابھی سٹینڈ بائی ہے۔ تو ڈائریکشنز جو ہے سارے سکولز پہ، چاہے خاص کر اگر نام تو میں نہیں لے سکتا کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے سری نگر میں جو بڑے بڑے سکولز ہیں، لاکھوں روپیہ جو ہے اسٹوڈنٹ سے لیا جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا کروڑوں کا ایسا کام بن جاتا ہے جب اینول فیسز بچوں سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں ایجوکیشن کے نام پہ۔ ضلع گاندربل میں ایک گاؤں کے لوگوں نے جہیز کی بدعت کو ختم کرنے کی ٹھان لی ہے۔ 4 دہائیوں قبل لیے گئے اس فیصلے پر اب مزید سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے گاندربل سے ہمارے نمائندے جاوید بھٹ کی خاص رپورٹ۔ 200 کے قریب گھرانوں پر مشتمل یہ ہے ضلع گاندربل کا بابا وائل نامی گاؤں۔ اس گاؤں میں گزشتہ 40 برسوں سے شادیاں سادگی سے انجام دینے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ 4 دہائیوں سے جاری اس روایت کے باوجود 2004 میں 100 کے قریب خاندانوں نے دستخط کر کے اس بات کا عہد کیا کہ وہ نہ تو جہیز دیں گے اور نہ لیں گے۔ 2018 میں اس میں ترمیم کر کے اس پر مزید سختی سے عمل آوری کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے تحت دولہے کا خاندان دلہن کے گھر والوں سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے۔ دولہے کے گھر والوں کو مہر و دیگر اخراجات کے لیے کل 50,000 روپے دلہن کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ دونوں طرف سے سونے کا کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ اب کے بار ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ لڑکی والوں کو 50,000 روپیہ دینا ہے، وہ لڑکا والے دے دیں گے اس کو لڑکی والوں کو۔ تو اس میں سے جو ہے 20,000 روپیہ مہر میں لکھے جاتے ہیں اور 30,000 اس لڑکی کے لیے ہم دیتے ہیں جس سے وہ کپڑے وغیرہ وغیرہ بنواتے ہیں۔ تو اس میں کسی طرح کا سونا چاندی وغیرہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی شادیاں ہوئی، 8-10 شادیاں ہمارے گاؤں میں حال ہی ابھی پچھلے مہینے میں ہو گئی۔ اسی طریقے سے شادیاں ہوئی جس طریقے سے ہم نے کاغذ پہ لکھا ہے اور حدود قائم کیے ہیں۔ گاؤں کے بزرگ افراد کا کہنا ہے کہ جہیز ایک ایسی بدعت ہے جس کے چلتے بیشتر لڑکوں اور لڑکیوں کی مناسب عمر میں شادی نہیں ہو پاتی ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ جہیز کی وجہ سے شادی میں تاخیر کئی دیگر سماجی برائیوں کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہیز کے بائیکاٹ کے چلتے گاؤں کے بیشتر نوجوانوں کی 25 برس کی عمر سے پہلے ہی شادی ہو جاتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل گاؤں میں 2 بھائیوں کی شادی میں 10,000 روپے سے بھی کم خرچ آیا۔ ہم نے گھر میں شادی بنائی، اپنی بیٹی تھی میری، وہ جس کو میں نے وہ دے دیا، وہ ذرا مصیبت زدہ تھا، مصیبت والا تھا۔ ہم نے 20,000 اس سے مہر بھی نہیں لیا، 2,200 روپیہ میں نے مولانا صاحب کے حکم کے مطابق اس سے مہر لیا ہے۔ ہم کو اس بدعت کو ختم کرنے میں تقریباً 40 سال ہوئے۔ اگر محلوں میں ایک کمیٹیاں تشکیل دے دیں گے اور اس دہیج کو ختم کریں گے۔ گاؤں کے نوجوان بھی اپنے بزرگوں کے اس فیصلے پر مکمل عمل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقررہ حدود کی خلاف ورزی کرنے والے خاندان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق انہیں مقامی مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کی میت کو علاقے کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے گزشتہ 17 سے 18 برس کے دوران جہیز مخالف فیصلے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ ہم جو نوجوان ہیں، جو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا کر ہم یہ بالکل ختم کریں گے، اور لوگوں سے ایڈوائز ہے کہ وہ بھی اس بات پر عمل کریں۔ ہم اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں گے، جو اس کے خلاف ورزی کریں گے اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ ہم بالکل اس کے خلاف ہیں۔ جہیز و دیگر سماجی بدعات کے خاتمے کے لیے اس گاؤں کے لوگوں نے ایک مثال قائم کی ہے۔ دیگر علاقوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے جاوید بٹ کی رپورٹ۔ ایک کشمیری مائیگرنٹ پنڈت نے ان کے سیب کے باغ پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دشنت کمار بھٹ نامی کشمیری پنڈت کا کہنا ہے کہ آمنو کلگام کے خاندان نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ بھٹ نے الزام لگایا ہے کہ نہ ضلع انتظامیہ اور نہ ہی کلگام پولیس انہیں زمین واپس دلانے میں تعاون کر رہی ہے۔ دشنت کا کہنا ہے کہ 108 کنال اراضی ان کے آباء و اجداد کی ہے۔ بھٹ نے اس سلسلے میں گریوان سیل میں بھی شکایت درج کرائی تھی۔ سیل سے ملے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کو محکمہ مال کے عہدیداروں نے حل کر دیا ہے۔ اپنا گھر، اپنی زمین اور یہاں کے یوتھ کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کام کرنے کے لیے، اور کیسے ہم آن گراؤنڈ ایک چینج لے آ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں واپس کشمیر شفٹ ہوا۔ اس دوران جو میرے لینڈز وغیرہ تھے وہ اللیگلی آکوپائڈ تھے ود ون پرٹیکولر فیملی وچ اپیرنٹلی از اے گون فیملی، گنڈا فیملی ہے وہ، اور ان لوگوں نے کنٹینیوسلی میرے کو ہراس کیا ہے۔ آج کی تاریخ میں ڈیتھ تھریٹ دی ہوئی ہے۔ یہ لینڈ میرا کلگام میں ہے، اور آج کی تاریخ میں آپ کو خود پتہ ہے کہ سچویشن کلگام کی کیسی ہے۔ اس کے باوجود بھی دیر از نو ایکشن آئدر بائی دی ایڈمنسٹریشن اور بائی دا پولیس۔ پولیس اپنی ہی کانٹراڈکٹری رپورٹس دیتی ہیں گورنر گریوینس سیل میں، جو میں کمپلینٹس کرتا ہوں۔ پہلے والے آرڈر میں وہ سیدھے یہ بولتے ہیں that the case has been solved successfully by the revenue officials and in future if at all I require any kind of help from the police it will be given to me۔ اور جب میں ایف آئی آر کے لیے اپلائی کرتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ میرے کو ڈیتھ تھریٹس دے رہے ہیں، میرے اوپر آ کر حملے کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایڈمنسٹریشن اور پولیس ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اور نیدر دے آر گوئنگ اہیڈ اینڈ ایکچولی ڈوئنگ اینی ایکشن آن دوز پیپل۔ سو یہ میری ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے ایڈمنسٹریشن اور پولیس سے ہے دیٹ می ایز اے کشمیری پنڈت، اگر میرے کو یہاں لوکل سپورٹ نہ ہو، میرا سروائیول تو حد سے زیادہ امپاسبل ہو جائے گا۔ Who exactly from the administration is ready to support me in this particular case؟ فی الحال اسی کے ساتھ رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے، کچھ اور خبروں کے ساتھ چل رہا تھا۔